سورہ قدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی والی ہے۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے، اور سلامتی ہو نفوس قدسیہ پر۔ صاحب و صاحبات، ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان آغا شیرازی۔ السلام علیکم، اور میرے ساتھ موجود ہیں عابدہ آغا۔ السلام علیکم۔ ناظرین محترم، میرے انتہائی دائیں جانب موجود ہیں آج کے ذی وقار مہمان صاحبزادہ سید جنید شاہ فخری صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی محسن الزمان صاحب، اور میرے بائیں جانب موجود ہیں میرے انتہائی محترم بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید کرار حسین صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں قبلہ موسوی صاحب علامہ ارباب شاہ موسوی صاحب، اور سیٹ پہ موجود ہیں ہماری بہت پیاری آپا سمینہ جلیل صاحبہ۔ لیکن آج کا عنوان ہمارے لباس سے، بریگیڈیئر صاحب نے بھی ایسا ہی رنگ پہنا ہے، موسوی صاحب نے بھی پہنا ہے، آپ نے بھی جو ہے وہ چوڑیاں ایسی پہنی ہیں، میں نے بھی ایسا لباس پہنا ہے۔ دراصل ہم لیلۃ القدر کی جو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور یقینی طور پر یہ تلاوت دراصل اور لائف کی پوری ٹرانسمیشن کے جتنے بھی ممبران ہیں ان کی جانب سے ہدیہ ہوتی ہے آپ کی سماعتوں کو، اور یہ ان کے مرحومین کے لیے بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلم و مسلمات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے۔ لیکن آج کا دن اہم اس لیے ہے کہ آج کے دن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی میں
मौसवी साहब से, मोहसिन ज़मा साहब से, फ़खरी साहब से ज़रूर राय लूँगा कि लैलतुल क़द्र क्या है। लेकिन मेरे नज़दीक अगर मैं मोहब्बत से और अपनी इश्क की आँख से देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 26 और 27वें रमज़ान के बीच की शब है और जिस दिन 14 अगस्त वाक़या हुई साल 1947 में, दरअसल ये उससे पिछले 1000 महीनों की मेहनत का समर थी। गोया हमें अजर बनकर पाकिस्तान मैसर आया, वो पाकिस्तान जिसका चाँद जो है वो इस्लामी कमरी महीनों की एतबार से एक तमसील बन रहा है, जिसका सब्ज़ रंग परचम पे गुंबद खज़रा की अलामत बन रहा है, जिसका सितारा 5 कोनों के साथ पंजतन पाक और अरकान इस्लाम की दलील दे रहा है, जिसका 14 अगस्त को आज़ाद होना 14 मासूमीन की तमसील दे रहा है। मैं इंतहाई मोहब्बत के साथ ये बात कह रहा हूँ। पूरी दुनिया का उसूल था, सबको अलग अलग कंट्री कोड दिए गए, हमें भी कोई भी कंट्री कोड दिया जा सकता था, लेकिन हमें कंट्री कोड दिया गया 92, जो अदद के एतबार से ख़ातमतुल मरतबत हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदद है। और अगर आप एक लम्हे के लिए आँख बंद करके देखें तो आपको तसव्वुर होगा कि पाकिस्तान का पूरा नक्शा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी की तहरीर की बाउंड्री लाइन बन रही है। और दूसरी जानिब देखा जाए तो आज मौजूदा इस लम्हे मौजूद में 5 सूबों के साथ पाकिस्तान पंजतन पाक के चाहने वालों उशाक का घर बनता है। पाकिस्तान एक अजर है, पाकिस्तान कायनात में इस पूरी दुनिया में एक मिसाल है कि इस्लाम के नाम पर कुर्रे अर्ज़ पर वजूद में आने वाला वाहिद मुल्क और क़लाए इस्लाम, ऐसा क़ला कि अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत ना होगा और मैं उलमाए कराम की राय इस पे ज़रूर लूँगा, उनका इस्बात में हिलता हुआ सर आप तक ज़रूर जो है वो मंज़र के तौर पे पेश करूँगा कि अगर आज की दुनिया में आबिदा, आज की दुनिया में ये कहा जाए कि लश्कर इस्लाम कहाँ है, तो कैसे मुमकिन है कि इन 56 ममालिक के दरमियान में सबसे बड़ी फ़ौज, सबसे ताकतवर फ़ौज और सबसे अहम लश्कर जिसे लश्कर इस्लाम कहा जा सकता है वो अफ़वाज पाक है। यानी गोया अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर की ताबीर की सूरत में आज अगर ज़मीन पे कोई लश्कर मौजूद है तो वह अफ़वाज पाकिस्तान का लश्कर है। ये वो मुल्क है आबिदा, ये वो मुल्क है जिस मुल्क को अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा अल्लाह ने इसमें सारे मौसम अता किए, इसमें मैदानी इलाके दिए, इसमें बारानी इलाके दिए, इसमें पहाड़ दिए, इसमें बर्फ़बारी दी, इसमें हर किस्म का फल अता किया। और ये सारी नेमतें इकट्ठी करके फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वा हिंद के हवाले से एक रिवायत जो है वो जहनों में जगमगा रही है। बेशक यही वो मुल्क है जो इस्लाम का परचम सर बुलंद करेगा, यही वो मुल्क है जिसके रहने वाले यहाँ मौजूद होते हैं और कुर्रे अर्ज़ पर जहाँ कहीं मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचती है ये एहतजाज करते हैं, ये आवाज़ बुलंद करते हैं। आप ज़रा सोचें तो सही, फ़िलिस्तीन बहुत दूर है, कश्मीर हमसे बहुत फासले पर है, अफ़गानिस्तान का एक तरफ, म्यांमार का मामला एक तरफ, और दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ तकलीफ़ होती है इस मुल्क का एक एक फ़र्द जो है उस पर सरापा एहतजाज बन जाता है। मामला ये है कि अल्लाह ने इस कौम को मबूस किया है इस काम के लिए कि आलम इस्लाम की आवाज़ को बुलंद करे और ये एक इस्तारा बन जाए। आज के मौजूदा हालात में जहां उम्मा बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रही है, मैं अपनी ईमानी कैफियत में ये बात बता रहा हूं आपको। मुझे नहीं मालूम कि ये जुमला महफूज रहेगा, आपकी समातों में महफूज रहेगा। अल्लाह की कसम कुरान के हाशिए पे कह रहा हूँ, अगर इस दुनिया में उम्मा की सरबलंदी के लिए अगर कोई हरावल दस्ता है तो वो पाकिस्तान के सिवा कोई नहीं, इसलिए कि वो सारी खुसूसियात जो दुनियावी एतबार से मौजूद होनी चाहिए वो सारी पाकिस्तान में मौजूद हैं। हम बहुत सारे ना होने वाले मामलात पर खफगी का, शर्मिंदगी का, दुख का एहसास करते रहते हैं, जबकि असलन हकीकत यह है कि बहुत कुछ हमारे पास है जिसका हमें इदराक नहीं है। अल्लाह ताला वो मौका लेकर आएगा कि पाकिस्तान इस पूरे कुर्रे अर्ज़ पर एक ऐसी शक्ल में नुमायाँ होगा कि आप इसे एशियन टाइगर तो कुजा,
آپ اسے دنیا میں سب سے طاقتور اسلامی قوت کے طور پہ آج بھی دیکھتے ہیں اور آئندہ بھی دیکھتے رہیں گے. ہمارا بنا ہوا ایک ایک میزائل، ہمارا بنا ہوا ایک ایک ایٹامک جو ہے وہ ہتھیار، وہ سب کا سب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے. وقفہ لے رہے ہیں اس لیے کہ ہم اپنی ہمتیں یکجا کر رہے ہیں. آج جشن منائیں گے پاکستان کا. پاکستان زندہ باد، رحمت رمضان جاری ہے. جی ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرا نام آغا شیرازی ہے اور آج سے تقریباً 8 برس پہلے ایک مولانا صاحب کی موجودگی میں اور تقریباً 250 پونے 300 افراد کی موجودگی میں نے اس بات کا اعلان اور اعادہ کیا تھا کہ آپ میری اہلیہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، اور آپ میرے ساتھ یہاں بھی موجود ہیں، آپ گھر میں بھی موجود ہوتی ہیں اور آج جشن کا سماں ہے. اور یہاں جشن میں کیا کم ہے؟ موجود ہوتی ہوں، گھر میں زیادہ موجود ہوں. ہاں، لیکن آپ دل و دماغ میں ہمیشہ جو ہے وہ حاوی رہتی ہیں، آپ کا تصور ہمیشہ رہتا ہے. لیکن آج کا جو دن ہے وہ جشن کا بھی دن ہے کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ وہ دن ہے کہ جس دن پاکستان مارز وجود میں آیا سال 1947 میں، اور ساتھ ہی ساتھ ممکنہ طور پہ یہی شب لیلۃ القدر بھی ہے. یعنی وہ جو 19، 21، 23، 25، 27 اور 29 کی شبوں پر ایک شبہ رہتا ہے، ایک تلاش رہتی ہے کہ ہم کس میں تلاش کریں شب قدر کو. تو بہت غالب امکان اس شب پہ رہتا ہے اور خصوصی اہتمام بھی پاکستان بھر میں اس شب پہ رہتا ہے کہ یہ شب قدر ہے. اور آج تلاوت بھی شب قدر کے عنوان سے ہوئی، تو 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے جس پر ہم ذکر کریں گے. ہمارے ساتھ فخری صاحب موجود ہیں. فخری صاحب، سب سے پہلے تو اسلامی اعتبار سے آپ کو جشن آزادی مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. قبلہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ چونکہ ایک روحانی اسکالر ہیں، کیا یہ کوئی روحانی کیفیت نہیں ہے کہ یہی دن اللہ نے منتخب کیا، یہی شب منتخب کی کہ پاکستان کا مارز وجود میں آنا اور پھر اسلام کا قلعہ بننا؟ یہ کیا کیفیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آغا بھائی آپ کو اور چینل کی جانب سے بہت بہت مبارکباد ہو. یہ ایک ڈفرینٹ انداز میں یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، اور یہ جس طرح آپ نے گفتگو کی، یہ سمجھنے والوں کے لیے ہے کہ یہ پاک سرزمین، جی، یہ پاک سرزمین جس کا نام پاک سے شروع ہوتا ہے. آہا. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس کا وجود 27ویں شب کو ہوا. یہ ایک معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک، ہم اگر سمجھیں اس بات کو، ایک نعمت ہے کہ یہ 27ویں شب کو ہوا، جب 27ویں شب جو 1000 مہینوں سے بہتر شب ہے، جس میں قرآن کا نزول ہوا، اور اسی شب کو پاکستان وجود میں آیا. اور پھر اس کا نام جو تجویز ہوا وہ پاکستان، یعنی پاک کر کے نام اس کا جو ہے وجود میں آیا. یہ تمام اگر لڑیاں آپ ملائیں تو آپ کو پاکستان کی عظمت اور بلندی پتہ چلتی ہے. کیا بات ہے! اور یہ خدا کا تحفہ ہے، انعام ہے. بے شک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا تحفہ ہے. ہم ہسٹری پڑھتے ہیں اور کہ پاکستان کیسے وجود میں آیا اور اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں. آپ یقین کیجئے یہ ہسٹری تو آپ پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہسٹری میں نے سنی ہے، اور میں نے جو سنی ہے وہ میں نے اپنے فادر سے سنی ہے. وہ اس وقت ماشاءاللہ 90 ایئرز میں ہیں. وہ پاکستان سے بڑی عمر کے ہیں، اور جب پاکستان بنا تو اس ٹائم انہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا. اور وہ ہسٹری وہ جو سناتے ہیں، وہ جو کیفیت وہ سناتے ہیں، اس ملک کو جو بنایا گیا، جو قربانیاں دی گئیں، آپ یقین کیجئے وہ سن کے آنسو نکلتے ہیں کہ کس طرح یہ پاکستان وجود میں آیا. جب حیدرآباد دکن میں انڈین آرمی نے ٹینکس چلا دیے تھے گھروں پہ ٹینکس چلا دیے تھے، اور سب تتر بتر ہو گئے تھے لوگ. لیکن پاکستان بنانے کا جو جذبہ تھا، اور جس طرح یہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے اور سب لٹے پٹے آئے، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. میں فخری صاحب یہ کہوں گا کہ وہ جو ایک نعرہ تھا وہ پوری فلسفی کو بیان کر رہا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ایک پوری کیفیت تھی کہ یہ بنا لا الہ الا اللہ ہے، کہ یعنی یہ کلمے کے نام پر بننے والا ملک ہے. ایک کتاب میرے پاس موجود ہے جو میں ناظرین محترم آپ کو دکھانا چاہوں گا. یہ کتاب ہے نقل مکانیہ اور بے سر و سامانیہ کب سے کب تک.
یہ وہ ساری ہجرت ہے جو انسان نے اپنی پوری تاریخ انسانی میں کی، اور اس میں ایک باب باندھا گیا ہے کہ پاکستان آنے والے وہ مہاجرین جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے اسباب کو چھوڑا اور بیش بہا دولتوں کو وہاں چھوڑ دیا. آغا یہ جب میں کتاب دیکھ رہی تھی تو مجھے اپنے دادا کی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں کہ وہ بھی ہجرت کر کے آئے تھے اور ان کے خاندان کے بہت سے لوگ راستے میں رہ گئے تھے. ان کی جو سگی بہن ہے اور ان کی بیٹی ہے، جب ٹرین کے ذریعے اور گاڑیوں کے ذریعے آ رہے تھے، وہ کہتے ہیں نا آج کا جو نوجوان ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اس لیے جائیداد نہیں ہے، اصل میں میرے دادا کی بہت زمینیں تھیں اور زیور تھے اور وہ راستے میں لٹ گئے. وہ تو ایک مذاق کے طور پہ کہہ رہا ہوتا ہے یا میم کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. میں نے ان سے سنا ہے واقعی وہ اپنا مال، اپنے جانور، اپنا زیور، تمام چیزیں جو ہے وہ چھوڑ کے اس کے لیے جو اس ہے وہ پرچم کے ہجرت لیے کر کے چھوڑ آئے. کر آئے. اور وہ جو چھوڑ کر آئے تو راستے میں جو بات آپ نے حذف کر دی ہے، ہم کچھ دیر پہلے 2 بجے رات کو جب ہم یہاں اسٹوڈیو آ رہے تھے، 4 بجے ہم نے یہ ٹرانسمیشن شروع کرنی تھی، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ والی بات ہم نہیں کہیں گے، لیکن ہم میری نوک زبان پہ آ گئی ہے تو میں آپ سے معذرت کے ساتھ آپ کو روکا تھا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں صرف مال اسباب نہیں دیا تھا، عزتیں اور عفتیں بھی دی تھی. اور وہ عزتیں اور عفتیں ایسی تھی کہ ان کے دل میں آج تک ان کا ورم موجود ہے، اس کا زخم موجود ہے، اور وہ اس کو صحیح معنوں میں بیان بھی نہیں کر پاتے. بسا اوقات تو وہ عفت و عزت گئی اور بسا اوقات ان خواتین نے خودکشی کی کہ ہم اس مرحلے سے جو ہے وہ نہ گزرے. میں میرے دادا جو ہیں وہ جب آ رہے تھے تو ان کی بہن کو چھین لیا گیا تھا ان سے، اور پھر وہ اتنا روئے تھے اپنی پوری زندگی جب تک وہ زندہ رہے ہیں، وہ اتنا روئے تھے کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی اور وہ اسی کو یاد کرتے رہتے تھے. اور وہ ہم اگر ذرا سا کچھ کہتے ہیں اپنے فادر کو کہ لائٹ نہیں ہے یا مسئلے ہیں پاکستان میں، تو وہ ان کو فوراً سے وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں، بولتے تم لوگوں تو پلیٹ میں رکھ کے دے دیا ہے، تم لوگوں نے آزادی تمہیں ایسے ملی ہے. اس آزادی کی قدر کرو کہ ان کو یاد کرو کہ جنہوں نے مال، اسباب، عزتیں سب کچھ قربان کر دیا. برگی صاحب یہ کتاب آپ نے لکھی ہے اور وہ ہجرت بیان کی ہے. کیا ہجرت ہے وہ؟ کیسی قوت تھی پاکستان سے؟ کیا محبت تھی وہ؟ بہت بابرکت رات اور بابرکت دن. اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض پہ اتنا خوبصورت ملک ہمیں عطا کیا کہ جتنا ہم اس پاک ذات کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. بے شک. جیسے ابھی عابدہ نے کہا، میرے بزرگ بھی ہندوستان میں کرنال، پانی پت سے پارٹیشن کے وقت پاکستان میں آئے تھے. میں نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے اور بڑا مختصر بتاؤں گا کہ میرے دادا ڈی ایس پی تھے پولیس کے، اور جب مہاجرین کی ٹرینز آ رہی تھیں تو وہ ایک پانی پت کے اور کیتل کے درمیان ایک ریلوے اسٹیشن پر ان کی ڈیوٹی تھی. سکھوں نے ٹرین پہ اٹیک کیا اور میرے دادا نے پہلے لاٹھی چارج کا آرڈر دیا، پھر الٹیمیٹلی گولی کا آرڈر دیا. کچھ سکھ مرے، ٹرین تو چل پڑی. لیکن جب میرے دادا گھر میں گئے تو میرے جو تایا تھے ایک ہی گھر میں تھے، میری دادی اور میرے والد وہ کسی دوسرے گھر میں گئے ہوئے تھے. تو میرے تایا کو اتنا مارا تھا سکھوں نے میرے دادا کے واپس جانے سے پہلے کہ ان کی ایک بھی ہڈی، یہ ہڈی بھی سلامت نہیں تھی. ڈنڈوں سے ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی، ساری ہڈیاں، مطلب کوئی ہڈی، وہ دادا میرے کہتے ہیں یہ ہڈی بھی سلامت نہیں تھی، ایسے کچورا نہیں ہوتا. تو اس کے باوجود میرے دادا کہتے تھے کہ شکر اللہ کا پاکستان میں آ گئے. تو قربانیاں لاکھوں ہیں ایسی. یہ تو ایک میں نے مثال دی نا. اور یہی ایسی باتیں تھیں جس نے مجھے ہجرتوں پہ لکھنے کا ایک شعور دیا. اور میں نے پہلی ہجرت جو حضرت آدم علیہ السلام نے اس سرزمین پہ کی، کرۂ ارض پہ کی، اور اس کے بعد انبیاء کرام کی ہجرتیں، ان کا ذکر کیا. اور پھر ہجرت مدینہ کا آپ نے عنوان باندھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہجرت حبشہ کا، دوسری ہجرت پھر حبشہ، پھر مدینہ، پھر اولیاء کرام جو برِ صغیر میں تبلیغ کی غرض سے آئے، اور اس کے بعد پھر پاکستان کی ہجرت، اور بعد میں آپ کو پتہ زلزلہ آیا تھا تو وہ آئی ڈی پی. اب میں ایک تصور میں سوچ رہا ہوں برگیزی صاحب کہ وہ جو ایک ہڈی ٹوٹی تھی اس کی کتنی تکلیف ہوگی اور کتنی آسانیاں اے نوجوانوں، میرے دوستوں، آپ کو میسر ہیں. اور آپ یہ تصور نہیں کر رہے کہ اس پاکستان کے مارز وجود میں آنے میں کتنی تکلیفوں کا ایک پورا خون کا سمندر تھا جسے عبور کر کے ہمارے رہنما یہاں تک لے کر آئے تھے. محسن الزمان صاحب کیا کہیں گے؟ پاکستان بن گیا، کیا پاکستان کی اساس
اور پاکستان کی بنیاد اور وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لے کے رہیں گے آزادی، وہ جو نعرہ ہے وہ آج دوبارہ یہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید انا انزلنا فی لیلۃ القدر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہیں، اور لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب اور خاتم النبی ہیں۔ شیرازی بھائی، بات جو ہے جو آپ نے شروع کی ہے، اور وہ جو آپ نے کہا کہ دہرانے کی ضرورت ہے، تو بات یہ ہے کہ ہر مومن کا جو پہلو ہے کہ ہر لہجہ مومن کی نئی شان، کیا گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ برہان، یہ گفتار ملتا کیسے ہے؟ تب ملتا ہے جب بندہ کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، سارے مل کے بولیں لا الہ الا اللہ۔ یہ گفتار تب پیدا ہوتی ہے جب ایسا ملک ملے جہاں جب تم عبادت کرنے جاؤ، چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، تمہیں کوئی روکنے والا نہ ہو، کھل کے اذان دو، باوا سے بلند اذان دو، کوئی روکنے والا نہ ہو، یعنی تمہیں عبادت میں کوئی نہ روکے، تمہارے رسم و رواج جو تمہارے اپنے ہیں انہیں کوئی نہ ٹوکے، تم کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہو، لیکن جب اسلامی یا مذہبی تہوار آئے تو مل کر اس رسم کو، اس تہوار کو اپنانے والے ہو۔ اور پھر یہ وہ ملک ہے پاک، جیسے بھی فرمایا کہ یہ دو لفظوں سے پاک سرزمین ہے۔ بھائی جنید صاحب نے کیا اچھی بات کہی، فخری صاحب نے، پاک سرزمین، یعنی کہ جو آنے والے ہیں، جو موجود ہیں اور جو ہجرت کرنے والے ہیں، تمام کے دل بھی پاک ہوں گے، جس میں اثر بھی پاک ہوں گے، اور اس پاک سرزمین میں آئیں گے۔ اور پھر ایک بات، قرآن پاک کی ایک آیت جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ہمیں اس پاکستان کو اللہ نے نعمت عظمیٰ دی، کب دی؟ قدر کے دن، جی، اس قدر کی رات، یعنی جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اب اللہ جب اس قدر والی رات میں اس پاکستان کو دے رہا ہے تو ہمیں بھی 1000 مہینوں سے زیادہ اس پاکستان کی قدر کرنی چاہیے۔ بالکل ایسی قدر کرنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ شکوہ تو آپ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح، ہم نے کیا، آپ نے پاکستان کو کیا دیا۔ ایک مختصر سا وقفہ، رحمت رمضان جاری ہے۔ ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان۔ ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی، اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان۔ دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا، اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا، یہ سوچ جو تو نے تو ہنسا تجھ پہ زمانہ، ہر چال سے چاہا تجھے دشمن نے ہرانا، مارا وہ تو نے داؤ کہ دشمن بھی گئے مان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے، تیرا احسان۔ بے شک احسان ہے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جب یہ کلام پڑھا جا رہا تھا
تو علماء کرام اور بغیر صاحب جس طرح اس میں اپنا انپٹ دے رہے تھے تو وہ اس طرح کا انپٹ تھا کہ جیسے داد بھی دے رہے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو ہے وہ دعا بھی کر رہے ہیں. بے شک فادر آف دا نیشن ہے, ایک ایسا شخص کہ جس کے لیے لکھنے والے نے یہ لکھا کہ 19ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ قائد اعظم محمد علی جناح نے بولا. اچھا, اب میں اس باب میں جب میں پڑھ رہا تھا تو میں حیران رہ گیا کہ یار یہ تاریخ میں لکھے جانے والے آرٹیکل میں یہ جھوٹ کا کیا عنوان ہے. اور اس میں جب میں نے تفصیل میں پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ اس ٹی بی کے مرض کو جو ان کے ہاں پایا جاتا تھا, ان کا جسم تکلیف میں تھا, ایسا چھپائے رکھا کہ دشمن کو پتہ نہ چلے کہ میں ٹی بی کا مریض ہوں, کہیں وہ لیٹ ٹیکٹس کر کے پاکستان کی آزادی کو دور نہ لے جائے. اپنے منہ سے جگر کے ٹکڑے اور خون بہتا ہوا ان سے چھپاتے رہے اور اپنے آپ کو بالکل سیٹل انداز میں ان کے سامنے لاتے رہے کہ میں بالکل فٹ ہوں اور تم سے بات کر رہا ہوں اور میں تم سے بات کر رہا ہوں پاکستان کی آزادی کی. یہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ جس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے. آج قائد اعظم محمد علی جناح کو ہم ٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. میں موسوی صاحب آپ سے مختصراً جاننا چاہوں گا اور پھر کچن کی جانب جائیں گے. لیلۃ القدر ہے اور یہ انعام اللہ نے ہمیں دیا ہے, لیلۃ القدر اصل میں ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلۃ القدر کو اگر سمجھنا ہو تو ہمیں سب سے پہلے تو جو اس کی شروعات ہے انا آتینا یا انا انزلنا فی لیلۃ القدر, جو انا کا ضمیر ہے مولانا, انا کا ضمیر یعنی جمع کا صیغہ ہے کہ ہم نے نازل کی. جی, اس سے پہلے اللہ نے 4 آیتوں میں یہ انا کا ضمیر استعمال کی ہے. جیسے انا ارسلنا نوحا, ہم نے آپ کی طرف, خدا نے یہ نہیں کہا میں نے, ہم نے آپ کی طرف نوح کو بھیجا رسول بنا کر. اسی طریقے سے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا, جی ہم نے آپ کو آشکار فتح نصیب فرمائی. پھر کہا انا آتینا کل کوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. واہ. اور اسی طرح معافی چاہتا ہوں میں, آپ نے فتح مبین کی بات کی اور یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ کہا گیا تھا. کائنات میں کسی نے اس وقت سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ مسلمان جو مدینہ سے مکہ حج کرنے کے لیے آئے, مکہ کے بالکل قریب پہنچ کے واپس گئے, اور جب صلح حدیبیہ لکھی گئی تو لوگوں نے بہت مایوسی کا اظہار کیا, بہت کچھ کہا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کہا. سبحان اللہ. پھر اسی طریقے سے جب اس رات کی بات آئی پھر اللہ نے ضمیر جو ہے جمع کی استعمال کی, کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے تمہیں لیلۃ القدر میں قرآن نازل کر کے دیا. اب خدا پھر خود ہی پلٹ کے کہتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا. یہ بہت کمال ہے. پھر خود ہی جواب دیتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ تو وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور 1000 مہینے اگر کاؤنٹ کیے جائیں تو کئی سال بنتے ہیں. 83 سال بنتے ہیں. 83 سال, 83 آج کے دور میں میکسیمم عمر سے بھی زیادہ. کیا اچھی بات ہے. یا پوری زندگی ایک طرف, جی یہ ایک رات ایک طرف. کیا بات, کیا بات. اور پھر آپ دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے. مہم سوال یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اس رات کو سرزمین پاکستان جیسی نعمت عطا کی ہے, اس رات میں ہوتا کیا ہے. اللہ آگے فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو کہہ رہا تنزل, یہ تنزل جو ہے نا یہ مضارع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, علماء جانتے ہیں یعنی کہ یہ چیز ہوتی رہے گی, مسلسل ہے, مسلسل ہے. یہ رات جی مسلسل یہ رات آتی رہے گی. ہوگا کیا اس رات میں, ملائکہ اور روح آتے ہیں اس رات میں, اور جو اللہ کا امر لے کر آتے ہیں اگلے سال کے لیے. اب جو پاکستان جو ہمیں ملا ہے یہ پرانی بھی ہماری محنت تھی, اور آگے کے لیے بھی اللہ نے ہمیں بتایا کہ آگے جو چیز دے رہا ہوں یہ تو تمہاری تقدیر میں نے لکھ دیا ہے. جی, یہ لکھ دیا تقدیر میں کہ یہ پاکستان میں نے آپ لوگوں کو دیا, آپ کی محنتوں اور آپ کی زحمتوں, آپ کی قربانیوں کا نتیجے میں دیا. ہاں, اب آپ نے کرنا کیا, اس کی حفاظت کرنی ہے. اب اس کی حفاظت ظاہر ہے اسی طریقے سے جس طرح یہ بچیاں ابھی پڑھ رہی تھیں تو ہمیں احساس ہو رہا تھا. آج تو ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے نا, پاکستان ہمیں مل گیا. کاش ہم اس وقت بھی ہوتے, یہ قربانیاں خود بھی دیتے, تب ہمیں اس کی قدر صحیح طریقے سے معلوم ہوتی. اس میں لیکن جو ہمیں حاصل ہے صاحب, میں ایک چیز ایڈ کروں علامہ صاحب, کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ
5 طاق راتوں میں ڈھونڈنی ہے. بالکل یہ 5 طاق راتوں میں ڈھونڈنی ہے. ایسے ہی. لیکن زیادہ تر علماء کا متفقہ فیصلہ یہ کہ یہ 27ویں ہی شب ہے, غالب ہے, لیکن ڈھونڈنی 5 طاق راتوں میں. اچھا, اب اگر ہم 27ویں شب, جیسے ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ کسی سال 21ویں بھی ہو سکتی ہے, کسی سال 23ویں بھی ہو سکتی ہے, اور یہ ہر سال سفر کر رہی ہے, یہ ہر سال سفر کر, لیکن زیادہ تر علماء کا جو متفقہ فیصلہ ہے وہ 27ویں شب ہے. اگر آپ یہ 27ویں کو ہی مناتے ہیں اور کتنے سال مناتے ہیں تو کسی نہ کسی سال تو آپ کو یہ شب مل ہی جائے گی. کیا بات, کیا بات. اور میں فخری صاحب یہیں پہ قطع کلامی آپ سے ایک بہت اہم چیز جاننا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ قبلہ ہندو برسر پیکار تھا ہمارے سامنے, اور جس طرح برگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا کہ سکھ بھی اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی, ہم وہاں پر مشکل میں تھے, ہم نے الگ وطن بنا لیا, اب ہم کلی طور پر مسلمان ہیں, باوجود اس کے ایک دوسروں کی مساجد میں تفریق کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے تھوڑی سی تخصیص کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں مسلکی اختلاف موجود ہے. کوئی ایسا روحانی سلسلہ بتا دیجئے, کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ ہمیں جو ہے اتحاد قوم مل جائے. یہ کیسا آپ نے سوال کر دیا, تو اس سوال کا جواب صرف اتنا سا ہے کہ پاکستان جو بنا نا, وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ایمان اور اتحاد کی بات ہے, تنظیم, ایمان, اتحاد کی بات ہے. اور اتحاد یہ ہے کہ آج آپ دیکھیے کہ اس وقت ساری دنیا ایران کے اوپر بمباری کر رہی ہے, جی, ایران کو مٹانے کے لیے لگی ہوئی ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ شیعہ ریاست ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ دیوبند ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ بریلوی ہے, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں. ہاں, ان کے کاؤنٹ میں تو مسلمان ہیں, ان کے کاؤنٹ میں مسلمان. وہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو ختم کرو, لیکن آج مسلمان کا ساتھ نہیں دے رہا. یہ جب پاکستان بنا 27ویں شب کو بنا اور 14 اگست کو بنا, اس پاکستان کو بننے کے بعد جو پہلی کنٹری تھی جس نے پاکستان کو تسلیم کیا وہ ایران تھی. بالکل, ہاں, پہلی کنٹری ایران نے پاکستان کو تسلیم کیا. جی. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ فرقہ واریت پہلے نہیں تھی, یہ لڑائی جھگڑے پہلے نہیں تھے جتنا اس کو ہوا دے. کیا سلیقہ اپنائیں جس سے یہ ایک ہو جائے؟ دیکھیں, سلیقہ تو یہی اپنائیں کہ جو ہماری مساجدیں ہیں, علامہ صاحب بیٹھے ہیں, یہاں سے ہمارے علماء سے پیغام جائے کہ شدت پسندی نہ اپنائیں. جی, شدت پسندی نہ اپنائیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے ہم تقاریر کرتے ہیں اور ہم جوش و جذبہ دلاتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کے خلاف اور مخالف ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم یہی جوش و جذبہ اچھی طریقے سے دکھائیں, میں علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کا میں کلپ میں سن رہا تھا, تو وہ کلپ یہ تھا کہ انہوں نے کہا اپنے ایک اجتماع میں, وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ سنی عالموں کے پیچھے نماز پڑھا کریں. کیا بات. وہ یہ تبلیغ کر رہے تھے کہ سنی عالموں کے پیچھے نماز پڑھا کریں, میں خود بھی پڑھتا ہوں. کیا بات ہے. پھر ان کا ایک کلپ میں نے سنا, وہ اپنے اہل تشیعوں کو وہ کہہ رہے تھے مخاطب کر کے کہ سنی امام سے بچوں کو قرآن بھی پڑھواؤ. واہ. تو یہ پیغام اتحاد بین المسلمین کی جو ہے وہ علامت ہے. اور یہ جو ممبر کی آپ نے بات کی, محسن سمد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, ممبر کے لیے جو منتخب شخصیات ہیں ان تک کیا پیغام پہنچنا چاہیے کہ ممبر سے جو آواز بلند ہو وہ اتحاد کی ہو؟ چراغ و مسجد و محراب و ممبر. جی, چراغ مسجد و محراب و ممبر, ابو بکر و عمر عثمان و حیدر. جی, یہ جو میں نے آپ سے بات کی نا کہ فروع اختلاف ہونا, یہ بھی علماء کے لیے روایت, یہ علمی حسن ہے. ہاں, یہ بالکل حسن ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. لیکن جہاں پر اسلام کی بات آئے, جہاں امت کے اتحاد کی بات آئے, تو یہ ممبر پر بیٹھنے والے ہر عالم, ہر مسلک کے اس عالم ربانی کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہ آواز بلند کرے کہ جب پکارا جائے گا کیا کہ کلمہ حق کے خلاف بلند ہو کوئی آواز, تو پھر یہ مت دیکھنا کہ تم کس ممبر سے, کس مسلک سے اور کس مسجد سے تعلق رکھتے ہو, بلکہ تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم اٹھ کھڑے ہو اس مسلمان کے لیے بھی جو دنیا کے آخری کونے میں تمہیں پکارتا ہے کہ آج مسلمانوں کی مدد کی ضرورت ہے. کیا بات. تو آج ممبر رسول سے بالکل یہ پیغام جا بھی رہا ہے. ایسا نہیں کہ صرف ایک مسلک یا ایک فرقے, بلکہ سبھی یہ کوشش کر رہے ہیں جو علماء ربانی ہیں. کیونکہ یاد رکھیے گا جو علماء ربانی ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ بلا
فصل اور یہ جو معاملات ہوتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں جو عام طور پہ ہم غلط فہمیاں ڈال دیتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا. اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف. جب یہ پاکستان بنا نا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کا پاکستان ہے فلاں کا پاکستان نہیں ہے، بلکہ سب اتحاد کے ساتھ جب کہتے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود آیاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی. ناظرین محترم، گفتگو جاری ہے. یہاں ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں. پاکستان کا پرچم ہے اور سربلند رہنا ہے، اور پاکستان نے تا قیامت رہنا ہے. رحمت رمضان جاری ہے. خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ ہے زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو. کیا کہنے ہیں. ہم نے پاکستان اور اپنے پڑوسی ملک بھارت کے مابین ہونے والی ایک جنگ کے دوران اتنا سکون پایا اپنے دلوں میں کہ ہمیں یقین تھا کہ افواج پاک جو ہے وہ مستعد بھی ہے، توانا بھی ہے، اور اس قابل بھی ہے کہ ریٹیلیٹ کرے گی اور بہترین جواب دے گی. میں چاہوں گا کہ افواج پاک کے لیے ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ نے بہت اہم شعبوں میں کام کیا ہے فوج کے، کہ ہمیں ایک دفعہ اور یقین دلا دیں کہ ہم بہت محفوظ ہاتھوں میں ہیں. الحمدللہ. آغا صاحب، آپ نے میرے فوج میں گزرے ہوئے بہت خوبصورت دن یاد کرا دیے. ہم ایکسرسائز بھی کرتے تھے. دشمن ایک فرضی دشمن ہوتا تھا تو جب اس پہ چڑھائی کرتے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگا، نعرے تکبیر. یہ تکبیر کے ساتھ اٹھتے ہیں. یہ وہ فوج ہے. کیا بات ہے. اس کے بعد آپ کو پتا ہمارا جو سب سے بہادری کا تمغہ ہے وہ نشان حیدر ہے. اور تاریخ میں آپ کو حضرت علی علیہ السلام سے کوئی بہادر نہیں ملے گا. کیا بات. تو ہماری جو فوج ہے اس کے جذبے اس لیے مضبوط ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہمیں جب دشمن کے خلاف تیار کیا جاتا ہے تو ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ جو دشمن آپ کا نہیں وہ اللہ کا دشمن ہے. کیا بات ہے. یہ وہ دشمن ہے جو پاکستان صرف اس لیے نہیں بننے دے رہا تھا کہ یہ کہ دن میں 5 وقت اذانیں اسپیکر پہ نہ دیں، ہماری نیندیں خراب نہ ہو جائیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریز کے ماؤنٹ بیٹن کی منتیں کی کہ کسی طریقے سے پاکستان بر صغیر کی تقسیم کو رکوا کے پاکستان کی تقسیم نہ ہو. میں آپ کی بات سے جو اخذ کر رہا ہوں، آپ کی اجازت سے ناظرین تک پہنچا رہا ہوں. یہ جو بہادری ہے افواج پاک کی، یہ نعرہ تکبیر سے لے کر نعرہ حیدری کے درمیان میں ہوتی ہے. اس لیے یہ بہادری بلا شبہ کمال ہے. میں علماء کی جانب دوبارہ آؤں گا اور میں کچن کی جانب آتا ہوں. السلام علیکم آپا. ایک مرتبہ پھر میں نے اپنا نمائندہ خصوصی آپ تک پہنچا دیا تھا. اور یہ اگر میں دکھاؤں، جب والے دکھاؤ، یہ مجھے ٹماٹر لگ رہا ہے. جی ایسا ہی ہے. کیا بنا رہی ہیں آپ؟ آج ہم بنا رہے ہیں انڈوں کے ساتھ ہی کچھ بنا رہے ہیں. انڈے آلو مسالہ بنا رہے ہیں اور یہ بوائل انڈوں کے ساتھ بنے گا. یہ بہت اچھا جو میرے ساتھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، آغا شرازی انڈا، آغا شرازی انڈا. چوزا بھی بنا دیا تھا. چوزا بھی بنایا تھا. مسئلہ سارا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیوں اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں انڈا روز کھایا جاتا ہے، ناشتے میں بھی کھایا جاتا ہے، سالوں سال کھایا جاتا ہے. آج 27 رمضان ہے، 2-3 روز رہ گئے ہیں اور پھر ہم نے رخصت بھی ہو جانا ہے. پھر آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے جہاں آپ دل سے پکاتی ہیں اور آپ کو فالو کریں گے. کیا بنا رہی ہیں؟ یہ کیا ہے ریسیپی؟ کیا ہے؟ یہ بڑی زبردست ریسیپی. اس میں ہم نے تیل ڈالا. تیل میں ہم نے بوائل اینڈ میش ٹماٹر ڈالے تھے اور اب جائے گا یہ ادرک لہسن کا پیسٹ تقریباً 1.5 ٹیبل اسپون. ٹھیک ہے. اب باقی کے اسپائسز جو ہیں وہ ہم ایڈ کریں گے. نمک ذائقے کے مطابق. یہ آپ ہاتھ سے. اچھا یہ بات. اچھا، جب میں بنا رہی ہوتی ہوں تو آپ کہتے ہیں بس ایسے فٹافٹ ڈال رہی ہوتی ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اچھا، وہ آپ اتنا تیزی دکھاتی ہیں، پتہ کیا کرتی ہیں؟ ایسے 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 ایسے. میں کہتا ہوں پتہ نہیں کیا کم زیادہ نہ ہو جائے. فکس ہوتی ہے. کیا بات ہے آپ کی. الحمدللہ. میری ہمت ہی نہیں ہے یہ کبھی میں کہہ دوں کہ آپ نے کھانا صحیح نہیں بنایا. میری مجال دوبارہ بنے گا ہی نہیں. کٹی ہوئی لال مرچیں پھر ہم ڈالیں گے اس میں، پسی ہوئی تھوڑی سی لال مرچیں. مجھے دیجیے نا، میں بھی ذرا اپنا. پھر ڈالیں گے ہم اس میں ہلدی. آپ یہ اگر یہ کٹی ہوئی جو لال مرچ ڈالتے ہیں اکثر تو وہ پورے گھر میں کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے. نہیں، لیکن اگر وہ ڈائریکٹلی گرم تیل میں ڈالی جائیں گی تب آئے گی. ٹھیک ہے. ڈائریکٹلی. ہاں، اگر آپ گرم تیل کے اندر ثابت لال مرچ یا کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے تو پھر کھانسی ہوگی. اور جو ہری مرچیں ہوتی ہیں اگر اس کو توے پہ تلتے ہیں تو اس سے بھی پورے گھر میں دھواں اور کھانسی ہو جاتی ہے. اس کا بھی کوئی طریقہ بتائیں کیا کریں؟ وہ
मसाला पहले आप भून लें, फिर उसके बाद आप जो है उसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्च ऐड करें। हरी मिर्च जो मिर्च। हम तवे पे तलते हैं, मैं खास तौर पे अंडे के साथ, आप जोर दे के कह रहा हूँ, अंडे के साथ हरी मिर्च पसंद करता हूँ। तो वो मैं उसको जब तलता हूँ तो उसके धुएं से ना पूरे घर में खांसी आने लगी, सब दरवाजे बंद कर देते हैं। ये तो होता है, ये अब इसका कोई ऐसा वो नहीं, क्योंकि एक नेचुरल सी चीज़ है। ये हरी मिर्च है, उसको जब हम तेल में डालेंगे तो जरूर उसमें से कुछ धुआं निकलेगा। अच्छा, ये आलू है? अच्छा, ये आलू है। अब ये मसाला भुन रहा है। और ये कुछ बना हुआ आलू है, उबला हुआ? ये बॉयल आलू, बॉयल आलू, ठीक है ना। ये बॉयल आलू है। ये देखिए क्विक रेसिपी है। अब इसमें हमने आलू डाल दिए, साथ ही डालेंगे इसमें ये फुल बॉयल या हाफ बॉयल? फुल बॉयल, ठीक है। हरा धनिया, हरी मिर्चें, इट्स अप टू यू। हरी मिर्चें देखिए कम रखें, क्योंकि हरी मिर्चें हस्ब जायका, बिल्कुल। और ये है मेरे पास बॉयल किए हुए अंडे, चार अंडे। ये भी हम इसमें अंडे का फंडा, अंडे का फंडा। बस अब इसको थोड़ी सी देर मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम इसको दम पे छोड़ देंगे। और अच्छा, जर्दी जो है आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जर्दी ऐसे जो झाग बन जाता है वो नहीं, मिक्स भी ना हो जाए ना इसके अंदर, ना हो जाए बस। अच्छा, अब ये दम जो आप कह रही हैं इसको ऊपर से बंद करेंगे? ये कवर करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको कवर करें। अब आपने 3 से 4 मिनट इसको कवर किया और हम इसकी फाइनल शक्ल दिखाएंगे। सदफ हमारे साथ मौजूद हैं, सना खाने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप आएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया बारगाह रिसालत माब में पेश करें। और नाज़रीन मोहतरम, ये नात पढ़ी जा रही है, उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, जश्न की कैफियत है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर खाने को दम पे रख दिया गया और एक दम रख दिया गया है, और जब तक ये दम ना हो जाए, एक हम पराठा भी बनाएंगे, चिकन एंड चीज पराठा भी शामिल है। जी, बस यही आपसे शिकायत थी पिछले 3-4 दिन से कि आप बना कर देती थी ये चीज, उसके साथ क्या खाएं, ये सवाल रह जाता है। ऐसे तो मेरे पास ले आते हैं, खावर भाई बोला यार ये रोटी है जो हमारे दस्तरखान में से, लेकिन वो आपके पराठे की अपनी बात है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, उलमा कराम हमारे साथ मौजूद है, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और आज जश्न भी मना रहे हैं, लेकिन खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो हम उनकी बारगाह में एक निगारिश पेश कर रहे हैं, और आवाज़ है सदफ की। आप आवाज़ बुलंद करेंगी और ये हदिया नात। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। ये चक्की सईदा की चल रही है, ये चक्की सईदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, नवासों का सदका बांटते हैं, नवासों का सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है, कहेंगे मुस्तफ़ा कदमों से लग जा, कहेंगे मुस्तफ़ा कदमों से लग जा, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है।
آپ نے نغمہ تو یقیناً پیش کیا، ساتھ ہی ساتھ آخر میں آنکھوں میں جو ہے وہ نمی چھوڑ کے چلے گئے. اچھا وہ آنکھوں میں نمی میرے پاس بھی تھی، برگیڈیئر صاحب کے پاس بھی تھی. مجھے 20 دفعہ یہ بات بتا چکے ہیں کہ اپنی ساری سروس کے دوران ان سمیت تمام آفسر کی تمنا تو یہی رہتی ہے کہ یہ مل جائے شہادت، ایسے یہ منزل مل جائے. ایسے ہی اور وہ بقول شخص کہ موت تو ایسے بھی آنی ہے جی، لیکن یہ موت ہو تو یادگار بھی بن جائے اور اللہ کے حضور پیش بھی ہو جائے. کیا بات ہے. وہ علامہ اقبال کہتے تھے نا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو وہ تو ہم جو آرمی میں آتے ہیں تو یہی ایک جذبہ ہوتا ہے، یہی خواہش ہوتی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. کیا بات ہے. اور وہ پھر اگر مل جائے یہ نعمت اور یہ خوش بختی تو 88 سال کی عمر میں آیت اللہ سید علی خامنہئی کو مل جاتی ہے. یہی خوش بختی ہے. مولانا حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی فرماتے ہیں نا کہ اگر ان جسموں کو مرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے تو بس اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا سب سے بہتر ہے. اس سے بہتر کچھ نہیں. محسن زمان صاحب بات صرف اتنی ہے، دیکھیں نا کہ یہ وطن کی جو محبت ہے نا یہ آپ خود نہیں ڈال سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے. اور یہ ایسا حصہ ہے کہ انسان کی محبت ایمان کی علامت ہے. یہ قول بھی ہے اور ساری بات یہ ہے کہ یہ ایمان کا تو حصہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ وطن کی محبت، ہم جب بھی جہاں کہیں بھی ہو، ہم کسی اور ملک میں بھی ہوں، لیکن جب بھی پاکستان کا نام آئے گا ہمارا دل بھی آباد ہوگا اور ہمارا ایمان بھی آباد ہوگا. آپ کی اجازت سے قبلہ، آپ نے یہ کہا کہ یہ دل میں خدا نے ڈالی، آپ نے کہا ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ دونوں کی اجازت سے ایک بات کہوں کہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اس ماں کو جس نے شیر مادر میں دی ہے، جس نے پاکستان سے محبت ہمیں شیر مادر میں دی ہے. اس نے بتایا ہے کہ یہ پاکستان کے جو تم پرچم لگا رہے ہو، یہ تم جشن منا رہے ہو ان تمام تکلیفوں اور صعوبتوں کے بعد. تو وہ جو ایک ماں باپ کی تربیت کے ساتھ ہمیں محبت ملی ہے پاکستان کی، اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سعدیہ عمران صاحبہ، ایونٹ مینجمنٹ اور اس کی ایگزیکیوشن کا کام کرتی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ نے کبھی جشن آزادی کا کوئی پروگرام ترتیب دیا ہے؟ جی. تو یہ جو جشن آزادی کا پروگرام جب آپ ترتیب دیتی ہیں تو بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی اتنے پیسے ملیں گے، یہ ایونٹ پلان کرنا ہے، یا اس کے اندر اپنے جذبے بھی شامل ہو جاتے ہیں؟ اس کے اندر پھر ایک الگ ہی خوشی شامل ہوتی ہے کہ یہ بھی ایک ایونٹ میں ایک ایسی چیز ملی ہے جس میں خوشی بھی شامل. کیا بات ہے. یہ ایونٹ مینجمنٹ کا کام مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی تھینک لیس جاب ہے برگیڈیئر صاحب، کہ سارا کام آپ نے اچھا کر لیا. آپ خود ایک بہت بڑے بینک سے وابستہ ہیں آج کل، تو آپ نے بہت اچھا شاندار ایونٹ کر لیا. وہ جو ایونٹ مینیجر ہے اس کو آپ نے بلا کر کہا سب اچھا ہو گیا، بس یہ والا پردہ تھوڑا سا ڈھیلا تھا. ایسا ہوتا ہے؟ سم ٹائمز اس طرح کی بھی چیلنجز آتے ہیں. تھینک لیس جاب ہے نہیں، لیکن جاب بہت اچھی ہے اور آج کل تو بہت اچھی ہے. کیا بات ہے. تو آپ کی کمپنی کا کیا نام ہے جس کے تحت آپ یہ کام کر رہی ہیں؟ میری کمپنی کا نام ہے ایکٹیو انوویشن. ایکٹیو انوویشن. جی ٹھیک ہے. جو کہ کراچی میں میں لیڈ کر رہی ہوں وتھ مائی ہسبینڈ، اور لاہور میں بھی ہوتی ہے اور اسلام آباد. اچھا آپ شادی شدہ بھی ہیں؟ جی. اچھا میں تو سمجھ رہا تھا کہ ابھی آپ بالکل نوجوان ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کام ہے یہ تو بڑا طویل وقت لیتا ہے، تو پھر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل، ہم لوگ ساتھ ساتھ کام. اچھا یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کیونکہ وہ ایک ایونٹ مینیجر وہاں پر بھی موجود ہیں، وہ سامنے کچن میں، اور ٹیم اے کے نام سے یہ بھی ایونٹ ایگزیکیوشنز کرتی ہیں، اور برگیڈیئر صاحب بھی ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو میں اس میں یہ کریڈٹ لینا چاہ رہا ہوں، مجھے تھوڑا تو کریڈٹ دے دو کہ میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں. میں ہوسٹ رکھتی تو ہوں، اتنی اچھی پیمنٹ دیتی ہوں اور کیا کروں. اچھا آپ کتنا کریڈٹ دیتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو؟ مجھ سے زیادہ میری کامیابی کے پیچھے میرے ہسبینڈ کا ہی ہاتھ ہے. یہ جی دیکھ لیجئے کہ ایک مرد کے پیچھے، کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آج ایک کامیاب عورت بتا رہی ہے ان کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہے. کیا بات ہے. کیا کہیں گی اس شعبے میں نوجوانوں کے لیے کتنا اسکوپ ہے؟ بہت اچھی فیلڈ ہے یہ. سب سے پہلے تو بیسیکلی پڑھ لکھ کر پھر آنا چاہیے کسی بھی فیلڈ میں، جس فیلڈ میں بھی شوق ہو. میں نے خود بھی پی ایچ ڈی کیا ہوا اکنامکس میں. اکنامکس میں. ٹھیک ہے. اور میں لیکچرر رہ چکی ہوں. تو مجھے سعدیہ عمران کیوں لکھ کے دے دیا بھائی؟ ڈاکٹر سعدیہ عمران ہیں یہ. جی. اور جو ہے اب ایسا لگتا ہے کہ وتھ فیملی تھوڑا سا ایونٹ پلاننگ کا کام، اب پچھلے 12 سال سے میں ایونٹ پلاننگ میں ہوں اور یہ کام کر رہی ہوں، اور اس میں بہت اچھی ارننگ بھی ہے. اچھا اب یہ بتائیے آپ کی شادی کی ویڈیو بنی تھی؟ وہ ویڈیو آپ کے پاس موجود ہے شادی کی؟ جی تھوڑی بہت. اچھا وہ جو ویڈیو اور تصویریں ان کو دیکھ کے آپ کو ایسا لگتا ہے ایونٹ اس سے اچھا ہو سکتا تھا؟ نہیں وہ آئیڈیل تھا. بڑی بات، بڑی بات. یہ بھی تو میں نے یہ آپدا سے سنا ہے. تو لگتا تھا کہ میں اپنا ایونٹ بہت اچھا کر سکتی تھی. میں نے کیا بھی،
میری مہندی اور مائی ہوتی اور میں سب کو کھانا کھلا رہی تھی, ڈیکوریشن کے دیکھ رہی تھی. ایک کام جو ہے وہ میں نے آغا کے سپورٹ کیا تھا کہ ویڈیو اور پکچرز آپ نے دیکھنی ہے, تو وہی خراب ہو گیا. کیا بات ہے سعدیہ, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین محترم, ہم گفتگو کر رہے ہیں لیکن اس جانب سے جو خوشبو اٹھ رہی ہے وہ برگیر صاحب انڈے بن رہے ہیں. کیا آپ انڈوں کے بارے میں کچھ بریک میں کہہ رہے تھے؟ ہاں آغا جی, اصل میں آپ اور عابدہ جب باتیں کر رہے تھے نا, آپ انڈے کا فنڈا کر رہے تھے, تو مجھے مجید لاہوری یاد آ گئے. مجید لاہوری بہت اچھے شاعر تھے. تو وہ کہتے ہیں انڈے نہیں دیتی ہے کڑک مرغی, انڈے نہیں دیتی ہے کڑک مرغی, پاس جاؤ تو کڑکڑاتی ہے, پاس جاؤ تو کڑکڑاتی ہے, جیسے شوہر سے لڑ کر بیوی, جیسے شوہر سے لڑ کے بیوی الگ سوتی ہے بڑبڑاتی ہے. کیا الگ سوتی میرے بیٹی کیا بھائی, یہ برگیڈ صاحب نے جو ہے نا آپ کے ساتھ معذرت جی میں نہیں لڑتی برگیڈ صاحب. اچھا آبا بھائی, کیا خوبصورت منظر ہے, اور اس منظر پہ تو کیا ہی کہیں. اچھا, ہم نے یہ جو چکن چیز پراٹھا جو ہے یہ بھی بنا لیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بہت ہی جب اس میں چکن ہم نے نمک مرچ ڈال کے اس کو بوائل کیا, بوائل کر کے اس کو شریڈ کر لیا. پھر اس میں ایک چھوٹے سے سائز کا آلو مکس کیا بائنڈنگ, ٹھیک ہے, اور چیڈر چیز یا موزریلا چیز جو آپ کے پاس ہے آپ اس کے اندر ڈالیں. نمک, کوٹی ہوئی لال مرچ تھوڑی سی ڈال کے اس کو مکس کیا ہم نے, اور پھر پراٹھوں میں اس طرح سے. اچھا, یہ آپ نے دو جو ہے وہ یہ پیسز کیے, اور یہ بیسیکلی ایک پراٹھا تھا جس کو آپ نے ایک ہاف مون کیا, اور دو جو ہے وہ آپ نے کوارٹر پیسز کر دی. اچھا, میں اس پراٹھے کے بارے میں نا علماء کرام سے جاننا چاہوں گی. مفتی صاحب, آپ کو اگر نظر آ رہا ہے, کیا اس طرح روٹی کے 4 ٹکڑے کرنا سنت ہے, یہ کہیں ہے کچھ اس طرح کا؟ یہ روایت سنی ہے, آپ ذرا واضح کر دیجیے. اس میں یہ روایت کی اس کے 2 قول ہیں کہ صوفیہ کا طریقہ کار یہ رہا ہے, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ سنت رسول ہے 4 ٹکڑے کرنا, اور صوفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس سے روٹی ضائع نہیں جاتی, آسانی سے کھا لی جاتی ہے, اور اس لیے یہ حکمت کے طور پہ 4 ٹکڑے کیے جاتے ہیں. کیا بات, کیا بات. اچھا, ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی, وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی روٹی کو جیسے ہم گھر میں آتے ہیں, بہت سارے نان ہوتے ہیں, تو کبھی چھری سے یا کینچی سے اس کو کاٹ لیتے ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ نہیں, یہ اس طرح سے نہیں کرنا ہے, آپ کے رزق کینچی سے کہتے ہیں نہیں کاٹنا چاہیے نا, ایسا رزق کی برکت ختم. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, یہ بھی توہم پرستی ہے کہ آپ چھری سے نہیں کاٹ سکتے. بھائی اگر وہی چھری سے اگر روٹی کاٹنے کے بعد ضائع نہ ہو, ضائع یہ بہتر ہے, یا یہ بہتر ہے کہ آپ چھری سے نہیں کاٹ رہے. 2 چیزوں میں سے اچھی چیز کا انتخاب. یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو سحر کا اہتمام ہوگا. سمین آپا, آپ کا بہت شکریہ, آپ سلامت رہیں, اور ہم جب لوٹ کر آئیں گے تو سحر کا اہتمام ہوگا. آپ بھی اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق سحر کا اہتمام رکھ کر ہماری جانب سے گفتگو کا وہ آخری پنچ ضرور سنیں, اور ہم نے کچھ بہت شاندار کلام بھی شامل کرنے. مختصر سا وقفہ, رحمت رمضان جاری ہے. اور ناظرین محترم, ہم بریک میں بات کر رہے تھے تو عابدہ نے بڑی کمال بات کہی کہ آپ تو مسجد چلے جاتے ہیں اور مسجد سے جو ہے وہ خوب سے عبادات کر کے آتے ہیں. وہ آپ قبلہ سے ہی پوچھ لیں کہ خواتین کے لیے کیا ہے. جی وہ بھی ایک سوال ہے, لیکن میں ایک اور سوال کرنا چاہ رہی ہوں, وہ بہت دنوں سے میرے دماغ میں چل رہا ہے, تو وہ سوال ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے, ورنہ وہ بھی یہ لے لیتے ہیں سوال. جب مفتی صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ پہلے کے دور میں, میرے بچپن میں مساجد میں پوری رات 27ویں شب ہو گئی, تاک راتوں میں آوازیں آتی تھیں, نعت پڑھے جاتے تھے, کلمے پڑھے جاتے تھے, بچے بھی آ کے ذوق و شوق سے پڑھتے تھے. اب وہ چیز کم نہیں ہو گئی, ختم ہو گئی ہے. کیا علماء کرام نے انٹرسٹ لینا ختم کر دیا ہے, یا وہ بزی ہو گئے ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, یا ہماری جنریشن جو ہے, اب کے جو بچے ہیں ان کے اندر اتنا شوق نہیں ہے؟ اور اگر ان کے اندر شوق نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے علماء کرام کی کہ وہ ممبر پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اپڈیٹ ہونا چاہیے, جیسے ہمارے موبائل اپڈیٹ ہوتے ہیں, تمام چیزیں اپڈیٹ ہوتی ہیں, تو کیا وہ بھی اپنے ان کے مطابق تھوڑا سا خود کو چینج کر لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن, میں نے اکثر دیکھا عابدہ بہن بہت ہی خوبصورت, دقیق اور تحقیقی سوال کرتے ہیں, اور آپ ان کو میں دوبارہ کہوں گا جب بھی موقع ملے دیا کریں, تاکہ یہ اس معاشرے کی برائیاں, اس معاشرے کی بات کو آگے لے کے آئیں. بہن بہت اچھا سوال. بات اتنی سی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, چاہے پچھلا دور ہو یا اس دور یا آنے والا دور ہو, علماء حق ہر لمحے اپنے کام کو انجام دیتے رہے. وجہ کیا ہے؟ رہ گئی رسم اعضاء, روح بلالی نہ رہی. وجہ یہ ہے کہ آج مسجدیں ہیں, لیکن آج
اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک بھی گھر میں موجود ہے، آج اللہ تعالیٰ کے بندے بھی موجود ہیں. مجھے ایک جملہ بتائیے گا، میرے گھر میں اور آپ کے گھر میں قرآن ہے، میرے پاس بھی موبائل ہے، آپ کے پاس بھی موبائل ہے، میرا بچہ میرے گھر میں جو قرآن ہے اس کے چہرے کو زیادہ کھولتا ہے یا اس موبائل کے چہرے کو زیادہ کھولتا ہے؟ بے شک آپ کی بات درست ہے. معلوم یہ چلا کہ پریورٹی اللہ کا نور گھر میں موجود ہے. یاد رکھیے گا، ہم نے فوقیت ابتدائی سے گھر سے دینا ختم کر دی، چاہے علماء ہو چاہے ہمارا گھر ہو. علماء اپنا کام کر رہے ہیں لیکن اب ڈیجیٹلائز دور ہو گیا ہے. قرآن سننا ہے موبائل پہ سن لیں گے، بیان سننا ہے ڈیجیٹل طور پہ سن لیں گے. صحبت جو ہوتی ہے نا، صحبت اس کی طریقہ کار اور کشش ہوتی ہے. دیکھیں مقناطیس کے ساتھ چند لمحے لوہے کو رکھ دیں، کیا وہ کشش کرنے نہیں لگتا؟ بالکل بالکل. اس میں بھی اسی طریقے سے جب آپ نے کہا، بالکل جب ہم بچپن میں تھے، ہم مساجد میں جاتے تھے، وہاں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے، تو پھر کیا ہوتا، وہ جو نورانیت ہے وہ ہم پر بھی برسنا شروع ہو جاتی تھی. آپ کے بچپن میں تو بہت زیادہ ہوتا ہوگا، میرے بچپن تک بھی موجود تھا. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اب دونوں بچپن میں شاید فاصلہ ہے کوئی 12-15 سال کا، لیکن کوئی بات نہیں، بہن کا بچپن ہو یا میرا بچپن ہو، لیکن الحمدللہ وہ دور ایسا تھا. کیونکہ یاد رکھیے گا، کسی بزرگ نے پوچھا کہ حضرت اللہ کی رحمت اللہ والوں پر جو برستی ہم پہ کیسے برستی؟ تو انہوں نے فرمایا جس طرح ایک بچہ اللہ کے ولی کو پنکھا جل رہا ہے، جھل ان کو رہا ہے، ہوا ہمیں بھی آ رہی ہے. اسی طریقے سے یاد رکھیے گا، آج دور ہے اپنے بچوں کو تلقین کرنے کا. اور علماء کرام کو بھی اگر کوئی آپ سمجھتی ہیں، ایسا نہیں کہ علماء حق بیان نہیں کرتے، لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو توجہ ہے اولاد کی بھی ماں باپ کی بھی. مثال دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے عبادت کرنی یہیں پہ کر لو، باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، حالات اور فلاں چیزیں. تو بہت ضرورت ہے کہ ہم خود سب سے پہلے بچہ سیکھتا کس سے؟ ماں باپ سے. میرے والد انگلی پکڑ کے چلتے تھے، لو بیٹا آج قبرستان جانا ہے، آج مسجد جانا ہے. آج ہم خود بھی لیزینس کہہ لیں یا آرام دہ کا شکار ہو گئے اور اپنے بچوں کو بھی کر دیا ہے. بلکہ اجتماعی جو عنوان ہے مذہب حقہ کا، وہ یہ ہے کہ یہ انفرادی مذہب نہیں ہے، یہ اجتماعی مذہب ہے. اس میں ہر بات اجتماعی ہوتی ہے. میں موسوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک جملہ لے لو پھر آپ بات کر لیے گا. یاد رکھیے گا صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی وہی بچہ ویسا ہی بن جائے، تو ساری بات یہ کہ قرآن بھی وہی ہے، دین بھی وہی ہے، اسلام بھی وہی ہے. صرف بات اتنی سی کہ ہم اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو بچے لیکن مفتی صاحب کہیں نہ کہیں علماء کرام کی تھوڑی سی ٹریننگ، تھوڑی سی ایجوکیشن کی بھی زور دینا چاہیے. یہ وہی بات جو موسوی صاحب سے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جب خواتین جب مساجد میں آتی تھیں، اور یہ اب روایت کچھ معدوم سی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو ایسا نہیں تھا کہ پورے مجموعی معاشرے تک پیغام پہنچتا تھا تاکہ وہ بچوں تک بھی پہنچے اور تربیت کا عنوان بنے؟ مختصراً جی پہلے تو میں اسی جواب کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتا ہوں، اس جواب کو بھی، کہ پچھلے زمانے کا مطلب ہے کہ آج سے 20 سال پہلے، 15 سال پہلے، نہ کہ وہ صدیاں پرانی بات نہیں ہے، صرف یہ 15-20 سال 10 سال پرانا موبائل نہ تھا. جب موبائل نہ تھا تو ہمارے پاس وقت تھا، تو وہ وقت ہم اجتماعات میں دیتے تھے، وقت ہم مسجدوں کو دیتے تھے. اور جب سے موبائل آ گیا تو یہ مسجدیں بھی یہی بن گئی ہیں، قرآن بھی یہی بن گیا ہے، مشین ہے. تو ہمیں اس موبائل، علماء کرام کی بات کر رہے ہیں اب نہیں سب کے لیے، اب ہمیں اس موبائل کو پاک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہمیں موبائل کے اندر وہ ساری چیزیں لانی پڑیں گی. کیا اچھی بات ہے کہ بچہ ہمارا اس موبائل کی وجہ سے اس اجتماع سے ٹوٹے نہ. کیا بات ہے، وہ چیزیں اس کو یہاں یہاں پر بھی اس کو ملے. اور آغا میں تو کہتی ہوں، سوری آپ کی بات کر رہی ہوں، کہ ابھی یہ جو گیپ کم ہوا ہے عام جنریشن میں، لوگوں میں اور علماء کرام میں، اس کا کریڈٹ بھی ڈاکٹر عامر لیاقت کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا کہ ہم آپ سے سوال کر سکیں، ورنہ اتنا زیادہ گیپ تھا کہ ہم پوچھ ہی نہیں سکتے تھے کوئی بات. وقت اور زمان دیکھیں تبدیل ہوتا رہتا ہے. جس طرح خواتین کا آغا صاحب نے ابھی بیان فرمایا، اگر یہ خواتین جہاں پر 27ویں شب میں مثلا مردوں کا اجتماع ہو رہا ہے نیچے والے طبقے میں، تو اوپر والے طبقے میں خواتین بھی بڑھ کے عبادت کریں. وہ جو وائز ہے مولانا کا وہ بھی سنیں اور بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر آئیں. پورے گھر کا ایک اگر جب نظام تبدیل ہوگا تو خود بخود ہم دین سے بھی جڑ جائیں گے. اور دیکھیں ہمیں اسلامی قوانین کو سمجھنا ہوگا. جب رسول اللہ نے سب سے پہلا اسلامی حکومت کو قائم کیا مدینے میں تو کیا کہا کہ یہ جو عیسائی یہاں رہتے ہیں، یہ جو یہودی یہاں رہتے ہیں، ہم ان کے بھی جان و مال اور عزت کے محافظ ہیں، ذمہ داری ہے ہماری. آج ہم کیا یہود و عیسائی اور اس طرح کے لوگ چونکہ جب وہ ہمارے ایک ملک میں رہیں گے تو ہم ان کو اقلیت کر کے ٹال نہیں سکتے ہیں.
جی ان کی اگر جان ہے، مال ہے، عزت ہے، آبرو کی، ان کی بھی حفاظت کرنی ہے. جس طرح کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کہیں اکیلی کسی گلی میں یا سنسان رستے میں اگر کوئی عورت جا رہی ہو تو وہ تنہا نہیں بلکہ وہ تم لوگوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کو کسی کیا اچھی بات ہے، کیا خوبصورت، یہ اجتماعی شکل ہے. برگیڈیئر صاحب کی جانب آئیں گے. برگیڈیئر صاحب جی یہ بالکل ٹائم کم ہے، بالکل اینڈ ہو رہا ہے. جی عالم کی بات کی نا، اگر پیاسا جو کہتے ہیں کہ کنویں کے پاس جاتا ہے، تو آج کے عالم کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی مقتدی نہیں آ رہے تو جس طرح پیاسا کنویں کے جاتا ہے، کنواں بھی کبھی آپ بھی چل کریں. جی مختصر بالکل آخری لمحے. مسجدوں میں حاضری کم ہونے کی وجوہات ساری ہیں، ان میں سے ایک اور اہم وجہ جو مس ہوئی ہے میں پیش کروں گا. کیا بات؟ وہ آقا یہ ہے کہ جب ہم مسلمانوں نے ممبر سے فرقہ بندی شروع کر دی، اتنی زیادہ نفرت پیدا کر دی ایک دوسرے کے فرقے خلاف، اور مسجدوں پہ مسلمان آ کے خود کش حملے کرنے لگے، تو اب وہ بچے جو سمجھتے ہیں کہ مسجد میں گئے تو خود کش حملہ نہ ہو جائے، وہ بھی گھبراتے ہیں مسجدوں میں جانے سے. تو ایک میری درخواست تمام علماء کرام سے، خدا کے لیے ممبر سے، چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو چاہے وہ عید کا خطبہ ہو، یہ تفرقہ بازی کم کریں. اور جیسے علامہ صاحب نے بھی کہا اجتماعیت کی بات ہو، اتحاد کی بات ہو، آپ کے موبائل میں اس کو بتایا جائے کہ جو مسجد میں جانے کے فائدے ہیں، معاشرتی فائدے آپ کو مسجد میں جا کے ملتے ہیں، وہ علم تو آپ کو مل جائے گا. ہاں علم مل جائے گا، معاشرتی فائدہ نہیں بچے گا. کم ہو گیا ہے. جی جی بالکل. میں یہی چاہوں گا، آپ کا بہت بہت شکریہ برگیڈیئر قرار صاحب. اور آپ نے جس طرح کہا کہ واقعتاً وہ قوتیں جو یقیناً لبادہ اوڑھ کر مذہب اسلام کا تفرقہ پھیلاتی ہیں اور کہیں نہ کہیں نقصان پہنچاتی ہیں، ان سے قطع نظر تمام علماء کی، تمام مکاتب فکر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو دین حق کی صحیح شکل ہے اسے اتحاد بین المسلمین کی صورت میں پیدا کیا جائے. بہت شکریہ محسن زمان صاحب، آپ کو بہت شکریہ مصفی صاحب، آپ کو بہت شکریہ برگیڈیئر قرار صاحب. میں چاہوں گا درود پہ ہم اختتام کریں گے. بے حد شکریہ KFC کا، 7 اپ کا، پیزا میکس کا اور نیشنل فوڈز کا، جن کے مسالوں میں یہ سارے کھانے بنے. آفتاب آغا اور آغا شیرازی، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. سپر بسکٹ کا بھی بہت شکریہ. جی بسم اللہ، درود. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے اور بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ. کیا بات ہے. بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ. یسوع سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے. یسوع سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے. لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روزے حساب. لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روزے حساب. سرورا ہم تو فقط تیرے
सहारे होंगे, सरवरा हम तो फकत तेरे सहारे होंगे, जिस जगह आपने नालैन